नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ सहाफ़ी जसीम निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि आज जिन खबरों पर हम तबसरा करने वाले हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनेंगी। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज की जो अहम खबर है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो वो है अमेरिका और ईरान के दरमियान लफ्ज़ी जंग। लेकिन इस जंग में ऐसा लगता है कि ट्रंप अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं और ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी को बचाया है, उनकी ज़िंदगी बचाई है, उन्हें कत्ल होने से बचाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आयतुल्लाह अली खामेनी उनके एहसानमंद नहीं है और ना ही उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ये ट्रंप कहते हैं। और आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि जहाँ तक ज़िंदगी और मौत का सवाल है, एक ज़ात है जो अल्लाह ताला की है, वो ही ज़िंदगी देती है, वही मौत देती है। हयात, मौत, खुशी, गम, हर चीज़ का देने वाला अल्लाह ताला ही है। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि मैंने रहबर आला अली खामेनी को बचाया है और वो मेरा एहसान भी नहीं मानते। अब तो यह हाल हो गया है कि ट्रंप का ये भी कहना है कि मैं ये सोच रहा था कि ईरान पर से पाबंदियाँ जो आयद हैं उसको बर्खास्त कर दूँ और दूसरे तरफ पेशरफ्त करूँ, लेकिन खामेनी के बयानात से, उनकी बरहमी से, उनकी नफरत अंगेज़ी से मेरा काम अचानक रुक गया है। यानी अब वो ईरान पर पाबंदियाँ हटाने वाले नहीं है। इस तरह की बात ट्रंप ने कही है। और ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर ईरान जौहरी हथियार दोबारा तैयार करता है या उसकी कोशिश करता है तो फिर उस पर बम बरसाएंगे। तो एक तरफ ये ट्रंप ईरान को फिर से धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अगर हम इंडिया की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ खेल खेल रही है। इस ज़िमन में हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी का एक बयान मंजर-ए-आम पर आया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिछले दरवाजे से एनआरसी पर अमल आवरी करने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे दरमियान सीनियर सहाफ़ी जसीम निज़ामी मौजूद हैं, तो हम चलते हैं और बात करते हैं ट्रंप की। जसीम साहब, आप ये बताइए कि ट्रंप सुबह एक बात करते हैं, दोपहर एक बात करते हैं, रात में उनका लबो लहजा बदल जाता है, आखिर वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, अमेरिकी सदर का हालिया जो उनका जो बयान है अजीब व गरीब बयान है और उन्होंने अपने बयानात जो उनके जो बयान में जो तजादात पाया जाता है, उस तजाद की वजह से उन्होंने अपने बयान की अहमियत को समझ एक तरह से खो दिया है। सुबह एक, जैसा आपने कहा, सुबह एक बयान, शाम में एक बयान। अभी हालत ये है कि उनका एक घंटे में एक बयान बदल जाता है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम अभी एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद हम ईरान से जौहरी मसले पर बातचीत करेंगे। दूसरे ही लम्बे वो कहते हैं कि हम फिर से दोबारा जो उस पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे। तो जबकि दूसरी तरफ आप ईरान को अगर देखिए तो उनका मौक़िफ़ जो शुरू में था आज भी वही है और दौरान जंग भी वही था। उनका जो लबो लहजा है वो सिर्फ एक है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आज भी जो बयान आया है वहाँ के वज़ीर ख़ारजा का, उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं ट्रंप तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शर्त यही है कि वो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ उन्होंने हर्जा सराई ना करें, एहतराम से बात करें और अगर वो मुज़ाकरात में मुखलिस हैं तो फिर हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जी। मगर जी जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, आप जैसा ने कहा कि उनके बयान पे भरोसा नहीं किया सकता। जी 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 तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ट्रंप बातें कर रहे हैं और किस तरह आलमी जो अमन है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो ये आपको ये अंदाज़ा होगा कि आज दुनिया में जो बेचैनी फैली हुई है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, उस बेचैनी का अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो इसराइल है। और इसराइल की वजह से आलमी अमन को बहुत ज़्यादा ख़तरा लायक है और इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला गज़ा पर और फ़लस्तीनियों पर जारी है। और आप ये भी देखेंगे कि हद तो ये है कि ख़ुद इसराइली सिपाहियों ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि वो शौकिया तौर पर फ़लस्तीनियों पर गोलियाँ चला रहे हैं। और ऐसा लगता है कि फ़लस्तीनी इंसान ही नहीं है, खुद इसराइली फ़ौजियों का ये एतराफ़ है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इंसानों को इंसान नहीं समझते तो क्या वो इंसान कहलाने के काबिल हैं? मेरी नज़र में तो वो दरिंदे हैं। और दरिंदगी का मुजाहरा जो इसराइल कर रहा है उसकी अगर कोई सरपरस्ती कर रहा है तो वो अमेरिका है। और आपको ये भी बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और हमास के दरमियान जंग छिड़ी और उसके नतीजे में आज
آج کی تاریخ تک 60,000 سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے، جبکہ 2 لاکھ کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور ان میں تقریباً مستقل طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ اور اسرائیل کی درندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اس کی مجرمانہ روش کا اندازہ، اس کے جرائم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کی تاریخ تک اسرائیل نے غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے، اور 90% جو غزہ ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف جا چکا ہے اور اس کا واپس ہونا مشکل ہے۔ لیکن اس معاملے میں امریکہ جس طرح اسرائیل کی تائید کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اسے ہتھیار فراہم کر رہا ہے، اسے بم فراہم کر رہا ہے، اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح فلسطینیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے جس طرح اسرائیل ذمہ دار ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ اگر فلسطینی جو بھوکے فلسطینی ہیں وہ غذائی امداد لینے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں روٹی یا کھانا دینے کے بجائے ان کے سینوں میں، ان کے سروں میں، ان کے جسموں میں گولیاں اتار دی جاتی ہیں۔ تو کیا اس درندگی پر دنیا خاموش رہے گی؟ اگر خاموش رہے گی تو کب تک خاموش رہے گی؟ جبکہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اندرون 2 ہفتے ہم وہاں پر بھی جنگ بندی کروا دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 4 عرب ممالک غزہ کا انتظام سنبھالیں گے، جس میں مصر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، تو یہ اردن ہے، تو یہ 4 عرب ممالک وہاں اگر انتظام سنبھالتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیت المقدس کی آزادی کی لڑائی جو لڑی جا رہی ہے اسے کسی نہ کسی طرح ختم کرنے اور فلسطینیوں سے اس کی محبت، اس کا جذب جہاد و شہادت نکالنے کے لیے یہ انتظام نہیں کیا جا رہا ہے؟ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ غزہ جو ہے سو 2 ہفتے کے اندر وہ مذاکرات کی پٹی پہ لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کے اس بیان کا ایک پہلو یہ ہے، دوسرا اس کا دھولاپن دیکھیے آپ، اسی درمیان وہ اسرائیل کو فلسطین پر حملہ کرنے سے نہیں روک رہا ہے، کنٹینیو جو ہے غزہ کے لوگوں پہ حملہ کرتے جا رہا ہے، شہید کرتے جا رہا ہے، فلسطین بھوکے فلسطین پہ حملہ کرتے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی آج حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے، اور اس نے جواب میں یہی لکھا ہے کہ یہ جو ہے سو فلسطین پر جو حملہ کنٹینیو جاری ہے اس کے جواب میں ہم یہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ یمن کی حوثیوں نے یہ بیان دیا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے، چونکہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مذاکرات کی پٹی پر، کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے آپ اگر مذاکرات کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، اگر مخلص ہیں تو پہلے اسرائیل کو آپ روکیے نا، اس کو روکنے کے بعد مذاکرات کی پٹی پر لائیے۔ لیکن ایک طرف آپ کنٹینیو جو ہے نا حملہ کرتے جا رہے ہیں، بلکہ جو مظاہرین ہیں، جو دانشمندین ہیں، وہ لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر اسرائیل حملہ کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے پوری قوت، پورا سامان جو ہے سو امریکہ کا ہے، یعنی کہ انڈائریکٹلی فلسطینیوں پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ امریکہ حملہ کر رہا ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیے کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ہاتھ بھی فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا وطن عزیز ہندوستان، اور ہندوستان نے تو ہمیشہ فلسطینی کاز کی تائید کی ہے، یہاں تک کہ گاندھی جی سے لے کر پنڈت جواہر لال نہرو، اور یہاں تک کہ اندرا گاندھی نے بھی پردور انداز میں، راجیو گاندھی کی حکومت نے بھی، ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے بھی، پی وی نرسمہا راؤ کی حکومت نے بھی تو یہ فلسطینی کاز کی تائید کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پی وی نرسمہا راؤ کے دور میں جو تعلقات قائم ہوئے ہیں، 92 کی بات ہے، تو ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے ہمیشہ اخلاقی طور پر فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اڈانی، اب جیسا کہ راہل گاندھی کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، یا مودی جی کی طرف اشارہ ہے، ہم دو یعنی امت شاہ اور مودی، اور ہمارے دو اڈانی اور امبانی۔ تو لیکن اڈانی کی ایک کمپنی ہے، ڈیفنس کمپنی، جس نے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر قائم کیا ہے حیدرآباد میں۔ حیدرآباد آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور یہاں ہرمس 600 اور ہرمس 900 جیسے ڈرون بنائے گئے، اور وہ ڈرون اسرائیل بھیجے گئے، اور اسرائیل نے ان ڈرون کا اپنے غزہ کے جو ہمارے معصوم بھائی ہیں، بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے خلاف استعمال کیا۔ تو کیا ہم بھی امریکہ کی طرح فلسطینیوں کے خون میں شامل نہیں ہیں؟ بالکل ہے صاحب، جب سے ہندوستان کی سیاست پر دائیں بازو کی سیاست کا غلبہ ہوا ہے، تب سے سمجھیے کہ فلسطین کے تئیں جو ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی تھی، الحمدللہ اس میں کافی حد تک تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہندوتوا کی جو پولیٹکس ہے وہ پولیٹکس، اور جو صہیونیزم کی جو پولیٹکس ہے وہ پولیٹکس، دونوں میں اس جو ربط ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ خیر پھر بھی یہ پہلو الگ پہلو ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اڈانی کی کمپنی حیدرآباد جیسے علاقے میں قائم ہے، تو اور یہاں پر مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے، مسلمانوں کی سیاسی قوت ہے، مسلمانوں کی یہاں سیاسی قوت، لیکن اس قوت نے آج تک اس مسئلے پر لب کشائی کی جرات نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پارلیمنٹ میں آپ کہتے ہیں فلسطین زندہ باد، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں پر آپ کے بچوں کے، آپ کے ماؤں کے، آپ کے بہنوں کے قتل کا سامان تیار کیا جا رہا ہے، وہاں پر جا کر آپ کبھی دھرنا دیا ہے، تو یہ سب سے اہم بات ہے، یہ شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے کیا مخالفت کی ہے، کیا آپ نے آواز اٹھائی ہے کہ حیدرآباد میں اس طرح کی جو فیکٹری ہے وہ کام کر رہی ہے اور ہمارے سینے پر یہ ہتھیار تیار کرتے ہوئے ہمارے بھائی کے سینوں میں اتارے جا رہے ہیں یہ ہتھیار؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ تو رہی بات، اس پر بھی ہم تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے کسی اور پروگرام میں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ٹرمپ کے دعووں کو لے کر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ناقابل بھروسہ ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ممدانی کے بہت زیادہ چرچے ہیں، اور یہ ممدانی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک 33 سالہ نوجوان ہے جو نیو یارک کے میئر کے عہدے کے لیے اب انتخاب لڑ رہے ہیں۔ 4 نومبر کو الیکشن ہونے والا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو باپ ہیں وہ مسلم ہیں اور ان کے جو ماں ہیں وہ ہندو ہیں، یعنی مسلم باپ ہندو ماں کا جو یہ بیٹا ہے ایک ایسے مزاج کا حامل ہے کہ وہ فلسطینیوں کی تائید کرتا ہے، اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے۔ نتیجے میں ٹرمپ بھی ان پر تنقید کرنے لگے ہیں اور ہندوستان پر بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں زہران ممدانی کی۔ جی دیکھیے، جہاں تک ممدانی کا تعلق ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کا جو مزاج ہے یا ان کی جو سیاسی کریئر ہے وہ بنیادی طور پر سامراجی نظام کے خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو گودی میڈیا ہے یا پھر جو دائیں بازو کی جو نظریہ رکھنے والے جو افراد ہیں وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جی ورنہ ان کا جو طرز زندگی ہے یا ان کی جو شروع سے جو سیاسی کریئر مطلب رہا ہے، لوگوں کے درمیان جو سماجی کام رہے ہیں، اس میں انہوں نے کبھی بھی مذہب کو بیچ میں داخل نہیں کرنے دیا، مذہب بیچ میں آڑے نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیو یارک کی اکثریت آج بھی ان کو پسند کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی حال ممدانی صاحب جو سو وہاں کا میئر بن جائیں۔ بالکل بالکل، اور وہ پسند بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ایک سیکولر مزاج کے حامل ہے اور وہ سامراجی طاقتوں کے خلاف ہے، بالکل، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ممدانی، اگر آپ نیو یارک کے میئر منتخب ہو جاتے ہیں اور اس دوران نیتن یاہو نیو یارک کا دورہ کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے جو فوراً جواب دیا، بنا کسی یعنی رکاوٹ کے جواب دیا، توقف کے جواب دیا کہ میں انہیں گرفتار کرواؤں گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو عالمی سطح پر جنگی مجرم قرار دیا گیا ہے وہ امریکہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن اسے گرفتار نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ یورپی ممالک کو جا رہا ہے، اسے گرفتار نہیں کیا جاتا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب ڈھکوسلا ہے، دکھاوا ہے، جھوٹ ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم چلتے ہیں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی، ان کا ایک بیان منظر عام پر آیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بہار میں جہاں پر جاریہ سال انتخابات ہونے والے ہیں، اس اسمبلی انتخابات، اس کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ پچھلے دروازے سے یا عقبی دروازے سے NRC پر عمل آوری کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کارروائی کرتا ہے تو یہ امتیاز پر مبنی کارروائی ہوگی، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوں گے وہ غریب اور پچھڑے طبقات، اور خاص طور پر سیمانچل جیسے جو ہمیشہ سیلاب میں گھرا رہنے والا علاقہ ہے وہاں کے مسلمان ہوں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کا زیادہ نام نہیں لیا لیکن کمزور طبقات کا نام لیا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ جسیم صاحب شمال کی سیاست پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے، اس سے کیا مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا؟ اور ایک آپ کو بات بتا دوں کہ جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے اور الیکشن کمیشن کے شرائط کا سوال ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جو نئے ووٹرز ہیں وہ اپنا نام درج کروا رہے ہیں تو اپنے تاریخ پیدائش، اپنا پیدائشی سرٹیفکیٹ اور اپنے ماں باپ کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ، وہ کہاں پیدا ہوئے، اب یہ اچھا ہوا کہ یہ نہیں پوچھا کہ کیوں پیدا ہوئے۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے نقصان کی بات کیا، یقیناً اس میں نقصان جو ہے سو مسلمانوں کا ہی ہوگا، اور جہاں تک بیرسٹر صاحب کا جو خدشات ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جی چونکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ ووٹر لسٹ کے بہانے NRC کو 14 دروازے سے لایا جا رہا ہے۔ جی اس کا سب سے منفی پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں میں کیا، وہاں کے شمالی ہند میں تقریباً لوگوں کے پاس جو ڈاکومنٹیشن سسٹم ہے یہ بہت ناکام ہے، اور فیل ہے، سمجھے کہ یعنی کسی کی بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے وہاں کے مسلمان، وہاں کے دلت یا جو پچھڑے طبقات کے لوگ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ووٹر لسٹ میں آپ کے والد کا نام بتائیے یا آپ کے دادا کا نام بتائیے، وہاں جو مین اس کا پیسی جس کو موٹو جو مقصد ہے وہ ہے آپ کو ووٹوں کی جو حقوق ہے آپ کو اس سے محروم کرنا۔ یہ مین اس کا جو حق رائے دہی سے اس کو محروم کرنے کا مین مقصد یہ ہے۔
دوسری بات یہ کہ NRC کا جو مسئلہ ہے، NRC اگر کسی بھی حال اگر ہوتا ہے تو اس کا نقصان مسلمانوں کو اس لیے ہوتا ہے کہ جو نان مسلمس ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ایک 4 دروازہ ہے، اور وہ ہے CAA۔ اگر NRC کے تحت اگر مسلمانوں کو ہٹا بھی دیا تھا تو مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن نان مسلم کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ CAA کے دروازے پھر واپس آ سکتے ہیں۔ تو ڈاکیومنٹیشن کا جہاں مسئلہ ہے، اس میں دونوں غفلت کا شکار ہیں، مسلمان بھی غیر مسلمان بھی، تب ہندو بھی اور دلت بھی، دوسرے طبقات بھی، یہاں تک کہ بڑے طبقات بھی ہیں، جو وہاں پہ جو سنگھ ہیں، جو راجپوت ہے، یا جو برہمن طبقہ ہیں، ان کے پاس بھی ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ کمزوری کا شکار ہے، لیکن ان کو نقصان نہیں ہے، نقصان جس میں ہوگا وہ مسلمانوں کو ہوگا۔ ایک بات بتائیے، الیکشن کمیشن نے یہ یعنی جو رہنمانہ خطوط جاری کر رہی ہے، اس میں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ پیدائشی صداقت نامہ پیدائش یعنی برتھ سرٹیفکیٹ، اب دستاویزات، یا پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتانا ہوگا، آپ ووٹر ہیں نا بھائی، آپ کے والدین کہاں پیدا ہوئے اور اس کے دستاویزات کہاں سے لیں گے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے وزیر داخلہ امت شاہ ان کا تاریخ پیدائش کا ہوگا سرٹیفکیٹ؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ان کے والدین کا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ بتائیے آپ۔ پاسبل نہیں ہے صاحب یہ۔ جی 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 تو کیا یہ امتیاز پر مبنی نہیں ہے؟ بالکل امتیاز مبنی ہے، اور اس موقع پر میں سامعین سے یہ بولنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو کم از کم ہوشیار رہنا چاہیے۔ جی جی اور سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس معاملے میں یعنی ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں غفلت کا شکار ہے۔ جب آپ کسی سے پوچھیے اس معاملے میں تو ان کا جواب عموماً جواب یہ رہتا ہے کہ اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ عقیدے کے اعتبار سے اللہ مالک کی یہ بات صحیح ہے، لیکن سوشل سسٹم کی جہاں تک بات کی جائے گی، گورننگ کی جب بات کی جائے گی، اس معاملے میں یہ نقصان دہ رہتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر حال میں اپنا ڈاکیومنٹیشن اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے اولاد کے لیے صحیح کرنا چاہیے، جس حال میں بھی ہو صحیح کروانا چاہیے۔ یعنی اللہ پر اس معاملے میں اللہ پہ بھروسہ رکھنا، لیکن جب سوشل سسٹم کی بات آئے گی تو وہاں پر آپ کو اس معاملے پر دھیان دینا پڑے گا۔ اور دیکھیے، جہاں تک سوشل سسٹم کا سوال ہے، اگر سوشل انجینئرنگ کی بات ہم کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تلنگانہ میں آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ایک مسلم وزیر نہیں ہے، جبکہ آپ کو وہ دیکھیں گے کانگریس ہائی کمان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم سماجی انصاف کرتے ہیں۔ کیا یہ سماجی انصاف ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جی جی دیکھیے، جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے نا، جہاں پر یہ کانگریس حکومت ہو، چاہے BJP ہو، چاہے کوئی حکومت ہو، لیکن خاص کر کانگریس اس لیے یہاں پر ہدف ملامت ہے کہ آپ کا یہ نعرہ ہی ہے کہ سماجی انصاف کا نعرہ لے کر کے جو نا آپ آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کو، دلتوں کو، پچھڑے طبقات کو آپ اپنے قریب کر رہے ہیں۔ آپ کا نعرہ یہ ہے کہ سماجی انصاف، جن کی جتنی آبادی اتنی آپ کی حصے داری۔ جی جی لیکن یہی نعرہ جب عملی طور پر نافذ کرنے کا جب وقت آتا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جی جی وہاں پر جو ہے نا صرف آپ کو مسلمان ووٹ بینک نظر آتا ہے، لیکن جب سیاست میں جب حصہ داری دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر آپ کا سماجی نعرہ جو ہے پھس ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجیے کہ جس کی آبادی 30 لاکھ ہے، جس کی آبادی 15 لاکھ ہے، انہیں آپ کابینہ میں شامل کر رہے ہیں، جبکہ جس کی آبادی 50 لاکھ سے زائد ہے، اقلیتوں کی، مسلمانوں کی، ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس مسئلے کا ایک مطلب تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ جو ہائی کمان ہے، اگر تلنگانہ کی بات کر رہے ہیں تو تلنگانہ کے حالات پر ہائی کمان کی نظر رہنی چاہیے نا۔ ہائی کمان بھی اس چیز کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر ریاستی حکومت کے سربراہ کا اس کے پس پردہ کوئی کردار ہے اور کسی مجبوری کے تحت یا کسی سازش کے تحت اگر اس چیز سے پہلو تہی کر رہا ہے تو ہائی کمان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس سے آنے والے انتخابات میں ہم کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان اب بدظن ہو چکے ہیں، اور مسلمان جو ہے سو ریونت ریڈی حکومت کی جو زبانی جو وعدے ہیں اور اس میں جو ناکامی ہوئی ہے، یہ ہر مسلمان محسوس کر رہا ہے کہ آج کابینہ میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا سکیں۔ جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آواز اٹھانی بہت ضروری ہے، اور اگر آواز نہیں اٹھائیں گے، خاموش رہیں گے تو پھر پریشانی آپ کا مقدر بنے گی۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخائے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، یہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو بہرحال اگر آپ کی گنتی زیادہ ہو رہی ہے اور راہل گاندھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری، تو پھر تلنگانہ میں اس نعرے پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ سماجی انصاف کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس کا پارٹی ہائی کمان کو جواب دینا بہت ضروری ہے۔ بہرحال ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ رچا کنڈا پولیس سے ہے۔ وہاں پر آپ کو بتا دیں کہ نہ صرف رچا کنڈا بلکہ ساری ریاست تلنگانہ میں شی ٹی
ٹیمز بنائی گئی ہیں، اور یہ ٹیمز اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ جو خواتین لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بہت اچھا کام ہو رہا ہے شی ٹیم کے تحت، لیکن اب جو خبر آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ رچا کنڈا کے حدود میں 15 دن کے دوران تقریباً 141 افراد کو، لڑکیوں اور خواتین کو ہراساں و پریشان کرنے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا، جن میں آپ کو جسیم صاحب یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 42 جو ملزمین ہیں وہ بہت ہی کم عمر بچے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ پورے ہندوستان میں یہ جو مسئلہ ہے، اس خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ جو ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، جی جی ہندوستان بھر میں سب سے ہے، لیکن اس معاملے میں ایک بات کی ستائش کرنی پڑی ہے کہ ہمارے تلنگانہ کا جو پولیس ہے اس معاملے میں الحمدللہ اچھا کام کر رہی ہے۔ جی جی اب جہاں تک بات ہے کہ کم عمری میں جو لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ہے گھریلو تربیت اور یہ موبائل کا زیادہ استعمال۔ جی ہاں جی ہاں جی یہ بنیادی پہلو ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو موبائل تو دلا دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے۔ جی گاڑی دلا دیتے ہیں لیکن گاڑی چلانے کی تربیت نہیں دیتے، موبائل دلا دیتے ہیں لیکن موبائل چلانے کی تربیت نہیں صحیح آپ کراتے۔ نے یہ کہا۔ تربیت نہ دینے کی وجہ سے یہ سب سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل، ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ مولانا جسیم نظامی جو ہیں اخلاقیات پر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں، مورل ویلیوز کے بارے میں بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ اخلاقیات یا اخلاقی نقطہ نظر سے اگر یہ بات دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں آپ؟ یعنی اخلاقی اقدار میں گراوٹ کا نتیجہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماں باپ کی تربیت میں کمی کا نتیجہ ہے، تو کیا سب سے پہلے ماں باپ ذمہ دار ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ تعلیم دلا دیتے ہیں لیکن اگر تربیت نہیں دیتے ہیں، تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ وہ جی جی اور آج جو کچھ بھی سماج میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ وہی ہے، جی جی خصوصاً مسلمانوں میں، یا اگر اس کو مذہب سے جوڑ کر اگر نہ بھی دیکھیں تو اخلاقی اعتبار سے ہر مذہب کے لوگوں میں بنیادی تعلیم ہے کہ وہ بڑے سے بڑے اسکولوں میں پڑھا تو رہے ہیں، لیکن جو اخلاقی تعلیم ہے اس سے تقریباً گھر خالی ہے۔ جی جی اور اس کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو نسل ہے، موجودہ نسل سے مراد یہ ہے کہ جو موجودہ جو والدین ہیں، ہاں ہاں ان والدین کی اکثریت ہی اخلاقی اقدار سے، اخلاقی تعلیم سے آ رہی ہیں۔ وہ اپنے اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اور وہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے ان کی زندگی میں، بچے ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ جی 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 تو وہی اگر وہ اخلاق سے آ رہی ہوں اور ان کا رویہ صحیح نہ ہو، سمجھ زندگی میں وہ پیچھے ہوں، تو ان کے بچوں سے ایسی امید آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اعلیٰ اقدار کے حامل ہوں گے، اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں گے؟ تو ایک پہلو یہ بھی ہے خاص طور پر۔ جی اور جی آپ جتنے بچے گرفتار ہوئے ہیں، آپ ان کے والدین کی ہسٹری نکال کے دیکھیے، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس کی وجوہات، اس کے جو بیک گراؤنڈ میں جو وجوہات ہیں وہ کیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جہاں تک والدین کا سوال ہے، اگر والدین بچوں کو اچھی تربیت دیں گے تو بچے بھی اچھے نکلیں گے۔ تو یہ تربیت کا جہاں تک سوال ہے، آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، لیکن واقعہ سنانا کیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خبر ہی ہے، اور یہ خبر یہ آئی ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ 26 جون کو ایک خبر ہم نے آپ کو سنائی تھی۔ وہ خبر یہ تھی کہ ایک خاتون نے جو کار ہوتی ہے وہ کار چلاتے ہوئے ریلوے ٹریک پر اس کار کو دوڑانا شروع کر دیا، اور تقریباً 7 کلومیٹر تک وہ کار چلاتی رہی۔ اس کے بعد وہاں سے وہ فرار ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا، حیدرآباد بنگلورو جو ریلوے روٹ ہے اس پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ تک ٹریفک جو تھی، ریلوے ٹریفک، وہ مسدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مال بردار جو ٹرینیں تھیں، ریل تھے، اور دوسرے مسافر بردار جو ٹرینیں تھیں، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسے میں آپ کو بتاؤں، اب ایک خبر آئی ہے کہ اس خاتون کی شناخت کر لی گئی۔ اس خاتون کا نام سونی ہے اور اس کا لکھنؤ سے تعلق ہے۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، جس کے بعد اس کے علاوہ اس کی جو گچی بولی میں ایک IT کمپنی ہے، وہاں پر یہ کام کیا کرتی تھی، ملازمت سے بھی محروم ہو گئی۔ نتیجے میں ڈپریشن میں آ گئی، اور ڈپریشن میں آ کر اس نے یہ کام کیا۔ آپ کو بتا دوں کہ پولیس اس کے گھر پر جب پہنچی تو پولیس پر اس نے سنگباری کی، حملہ کیا، اور اس کے بعد پولیس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کہیں اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے۔ تو بہرحال ذہنی توازن کو دیکھتے ہوئے اسے اب پولیس نے مینٹل ہاسپٹل ایراگڈا جو ہے وہاں منتقل کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات سننے پر بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے جسیم صاحب، اور آپ کو بتا دوں کہ ایسے واقعات میں پولیس کسی کو بچانے کے لیے بھی کیا اسے پاگل قرار دیتی ہے؟ ممکن ہے، لیکن اس معاملے میں تو واضح طور پہ یہی بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو پورا جو حادثہ ہے یہ ذہنی ڈپریشن کا نتیجہ ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی جسیم نظامی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔